डियर स्टूडेंट, अज़ीज़ तालिब इल्मों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल याक़ूतपुरा बायस वन से मैं डॉक्टर अजीज़ सोहेल आपका आज की इस क्लास में इस्तक़बाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले 2 क्लासेस में हमने उर्दू के बुनियादी कोर्स से मुताल्लिक़ बहुत सी मालूमात हासिल की। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे कि उर्दू के 2 हरफ़ी अल्फाज जोड़ और बेजोड़, उसी तरह से 3 हरफ़ी अल्फाज जोड़ और बेजोड़, 4 हरफ़ी अल्फाज, 5 हरफ़ी अल्फाज। अब अपने स्क्रीन पर देखिए कि 2 हरफ़ी जोड़ और बेजोड़ हरूफ के जो है जदवल नज़र आ रहे हैं। 3 हरफ़ी जोड़ और बेजोड़ हरूफ के जो है जदवल आपको नज़र आ रहे हैं। पहले जदवल में देखिए कि जोड़ वाले 2 हरफ़ी अल्फाज हैं बस, तब, टर, जक, हज, सुब, शब, कब, नल वगैरह। अब बेजोड़ 2 हरफ़ी अल्फाज देखिए। अब, दिन, दिल, डर, रब, रस, ज़र, ज़म, वो। इसके अलावा भी आप अपने तौर पर 2 हरफ़ी अल्फाज जोड़ और बेजोड़ बना सकते हैं। बाजू के जदवल में देखिए 3 हरफ़ी जोड़ और बेजोड़ हरूफ आपको नज़र आ रहे हैं। अगर, बबर, पास, समर, जिगर, हिजर, सहर, शजर, गोहर। इसी तरह से बेजोड़ 3 हरफ़ी अल्फाज देखिए और, दूर, डोर, ज़र्रा, रोड, रोग, जर्द, रज़्म, वज़न वगैरह। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको 4 हरफ़ी और 5 हरफ़ी अल्फाज के जदवल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए उर्दू के 4 हरफ़ी जोड़ और बेजोड़ हरूफ, 5 हरफ़ी जोड़ और बेजोड़ हरूफ के 2 जदवल को पेश किया है। पहले जदवल में देखिए कि बाबा, प्यार, ताला, जादू, चाचा, काला, गोरा, मामा, नाना, ये 4 हरफ़ी जोड़ वाले अल्फाज हैं। और बेजोड़ अल्फाज उर्दू, दादा, दादी, दर्जी, दोज़ख, डोरी, रावण, जर्दा, जर्दी। प्यारे बच्चों, जैसे कि 4 हरफ़ी जोड़ वाले बेजोड़ हरूफ हो गए हैं। अब 5 हरफ़ी जोड़ और बेजोड़ हरूफ देखिए। 5 हरफ़ी जोड़ वाले हरूफ देखिए। इंसान, स्कूल, बरसात, खरगोश, रोशनी, ज़ख़ीरा, संदूक, कबूतर, नारियल। बेजोड़ 5 हरफ़ी अल्फाज देखिए। आज़ादी, इदारत, औराक़, इदारा, इरादा, दौरान, वजारत, रुदात, रोज़ों। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट नज़र आ रहा है जिस पर हमने अलिफ ममदूदा के इस्तेमाल को पेश किया है। अलिफ ममदूदा, जैसे कि हमने अलिफ मदा को हुर्फ़ तरजीह में शामिल नहीं किया था, एक अलामत के तौर पर इसको देखा था, तो ये अलामत अलिफ ममदूदा की है। ये अलामत अलिफ के ऊपर आती है। अलिफ ममदूदा को खींच कर पढ़ते हैं, जैसे आप, आग, आमद, आप, आज, आल। और मज़ीद अल्फाज भी आप अपने तौर पर बना सकते हैं। नून गुन्ना की यह शक्ल नून गुन्ना कहलाती है, जिसको नून गुन्ना लिखा जाता है, यानी नून गैर मनक़ूता। इसकी आवाज़ नाक की मदद से निकाली जाती है, जैसे माँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, मैं नहीं, हम नहीं, हैं। हमज़ा का इस्तेमाल देखिए। 2 तरीक़े से उर्दू में इस्तेमाल हमज़ा का होता है, हुर्फ़ के तौर पर, वक़फ़े मज़मार के तौर पर, यानी हलक़ से हल्के से झटके के साथ अदा किए जाने वाले लहजे के तौर पर, हुर्फ़ के तौर पर दायरा जैसे अल्फाज में इस्तेमाल होता है। लहजे के तौर पर वाव या मौक़र जैसे अल्फाज में इस्तेमाल होता है, जबकि अलग हुर्फ़ के तौर पर इस्तेमाल हो तो हुर्फ़ अबजद के हिसाब से इसके आदाद अलिफ के बराबर 1 शुमार होते हैं। जैसे यहाँ देखिए मिसाल, इब्तिदा।
ابتدا کے آخر میں دیکھیے حمزہ کا استعمال، انتہا، املا، انشا، شعرا، حکمہ، ادبا، علماء، فقراء، وزراء۔ عزیز طالب علموں، آپ کے اسکرین پر رموز و اوقاف کی علامتیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ علامتیں ہیں اور نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت میں کس جگہ اور کس طرح وقف کرنا ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کا مطلب ہے علامت یا اشارہ، جبکہ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے یا رکنے کے ہیں۔ یعنی رموز، اوقاف یا علامت وقف ان اشاروں یا علامتوں کو کہتے ہیں جو کسی عبارت کے ایک جملے کے ایک حصے کو اس کے باقی حصوں سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اردو، انگریزی یا دوسری زبانوں کے قواعد میں ان اوقاف اور علامات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ان کا خیال نہ رکھا جائے تو مفہوم کچھ سے کچھ، بلکہ بعض اوقات تو اس کے بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ جہاں ٹھہرنا یا وقف کرنا ہو، ان کے لیے اردو میں درج ذیل رموز اوقاف استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے جدول میں خاتمہ، فل اسٹاپ، سوالیہ، کوشچن مارک، قوما سکتہ، کاما، رابطہ تفصیلہ، کولن، قوسین، بریکٹ، واوین، انورٹڈ کاما، ندائیہ یا فجائیہ، مارک آف ایکسکلیمیشن، علامت شعر، سمبل آف کپلٹ، علامت تغیر، سلیش، علامت تخلص، سمبل آف نک نیم۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اسکرین پر اردو اعراب کے علامتیں نظر آ رہی ہیں۔ زبر کی علامت ہم نے وہاں دی ہے، زیر کی علامت ہے پیش، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، جزم، مد، تشدید اور تنوین کی یہاں پر علامتیں دی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم ان کے بارے میں جانیں کہ زبر ہے، زبر الف کی آواز دیتا ہے، مثلا جب، شب۔ زیر چھوٹی ای کی آواز دیتا ہے، مثلا اس، جس۔ پیش واو کی آواز دیتا ہے، مثلا اس، تم۔ کھڑا زبر اوپر کی جانب کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، مثلا اعلیٰ۔ کھڑا زیر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے یا معروف کی طرح، مثلا بذات، بیان وغیرہ۔ الٹا پیش حرف کو ساکن کرنا، نیز وہ علامت جو ساکن حرف پر لکھی جاتی ہے، جیسے عزم کے زے پر لکھا ہے۔ مد، یہ علامت الف ممدودے کی ہے۔ پچھلے سلائیڈز میں آپ نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ یہ علامت الف کے اوپر آتی ہے، مثلا آنکھ، آج، عام وغیرہ۔ تشدید، سین کے سرے کی شکل کسی علامت جو لفظ کے کسی حرف کو 2 مرتبہ پڑھنے کے لیے اس حرف پر لکھی جاتی ہے، جیسے مجدد۔ تنوین، تنوین 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر ایک لفظ دیا گیا ہے، وقتاً فوقتاً، تو یہاں دیکھیے کہ کس طرح سے تنوین کا اس میں استعمال ہوا ہے۔ امید کہ آپ کو اردو کے اعراب سمجھ میں آئے ہوں گے۔ آپ جب اردو کی تحریر لکھیں تو اعراب کا استعمال بھی آپ کرتے رہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ پیارے بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے جانا 2 حرفی الفاظ، 3 حرفی الفاظ، 4 حرفی الفاظ، 5 حرفی الفاظ کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے الف ممدودہ، نون غنہ اور حمزہ کے استعمال سے متعلق بھی معلومات حاصل کی۔ اسی کے کنٹینیوشن میں آج ہم تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے کہ اردو کے گنتی، جیسا کہ انگریزی حروف ہوتے ہیں اسی طرح اردو میں 1 2 3 بھی لکھا جاتا ہے، اور اس کو ہم نے یہاں پر الفاظ میں بھی لکھا ہے۔ دیکھیے آپ کے اسکرین پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20۔ ہم نے یہاں پر اردو کی گنتی کے نمبرز بھی دیے ہیں، ساتھ ہی اس کے نیچے اس کے الفاظ بھی لکھے ہیں کہ 1 کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے، 2 کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ آپ بھی اس کی گھر پر پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی آسانی سے لکھنا آ جائے گا۔
اب ہم آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ سلائڈ دیکھیے کہ ہم نے یہاں کیا کیا ہے کہ اردو کے سیدھے اور الٹے ایک جیسے جو الفاظ ہیں اس کو لکھا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین پر کہ لال ہے، لال کو آپ اگر سیدھا بھی پڑھیں گے تو لال ہی ہے، اگر آپ الٹا بھی اس کو لکھیں گے تو بھی لال ہے۔ تو اس قسم کے جو الفاظ جیسے ساس ہے، سین الف سین ساس، سین الف سین ساس، بے الف بے باپ، بے الف بے باپ، نون الف نون نان، نون الف نون نام، یعنی آپ الٹے پیچھے کی جانب سے ہی پڑھیں گے تو وہی آپ کو جو ہے لفظ پڑھا جائے گا، اور سیدھی جانب سے بھی اگر آپ پڑھیں گے تو وہی لفظ پڑھا جائے گا۔ موم، میم واو میم، شاباش، کاک، ربر، درد، ادا، الف دال الف ادا، بے لام بے بلب، نادان، انا، الف نون الف انا، الف بے الف ابا، اسی طرح سے الف بے الف ابا، داماد، جج، کمک، کسک، کیک، خرخ۔ تو یہ الٹے اور سیدھے ایک جیسے پڑھے جانے والے الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ پیارے بچوں، پچھلی سلائیڈ میں ہم نے رموز و اقاف کے علامات و نشانات کا مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے، اس کے بارے میں اب ہم تفصیل سے جانیں گے۔ یہ وہ علامات و نشانات ہیں جو عبارت میں ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے۔ ان علامتوں کے استعمال سے عبارت میں ترتیب و حسن پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہماری تحریر ہے اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ فل اسٹاپ ہے، خاتمہ، جملے کے خاتمے پر یہ نشان لگاتے ہیں، یعنی جہاں پر آپ کا سینٹنس ختم ہوتا ہے وہاں پر فل اسٹاپ لگاتے ہیں، جیسے تندرستی ہزار نعمت ہے، نعمت کے آخری میں دیکھیے فل اسٹاپ۔ سوالیہ، کوشچن مارک، اس نشان کا استعمال سوالیہ جملوں کے آخر میں کرتے ہیں، جیسے تم کہاں جا رہے ہو، تو سوال کے آخر میں دیکھیے آپ سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ قوما، سکتہ، کاما یا کالن بھی اس کو کہتے ہیں، عبارت یا جملے میں مختصر ٹھہراؤ کے لیے سکتے کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے احمد کاما دانش کاما خالد گہرے دوست ہیں۔ سمجھ میں آیا آپ کو کہ کس طرح سے ہم نے کاما کا استعمال ان تینوں دوستوں کو گہرا دوست ثابت کرنے کے لیے کیا ہے۔ رابطہ، تفصیلہ، کالن اس کو کہیں گے، اس نشان کا استعمال اس موقع پر کرتے ہیں جہاں کچھ زیادہ ٹھہرنا مقصود ہو، جیسے میرے دل کی یہی پکار ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ جیسے دل کی یہی پکار ہے بول کے ہم تھوڑا رک گئے، اس کے بعد بولے اللہ بہت بڑا ہے، تو یہ کالن کی جو ہے نشانی تھی، علامت تھی۔ اب آئیے قوسین، بریکٹ، اس علامت کا استعمال جملہ معترضہ کی تشریح کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے احمد صاحب بریکٹ جو میرے ساتھی ہیں بریکٹ کلوز نئے گاڑی خریدی ہے، یعنی احمد صاحب بولتا واقف نہیں احمد صاحب کون ہے، تو بریکٹ میں اس کی تشریح کی گئی ہے کہ وہ میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، انہوں نے ایک نئی گاڑی خریدی ہے، تو یہاں ہم نے بریکٹ کا استعمال کیا ہے۔ واون، انورٹڈ کاما، جب کسی کی بات کے الفاظ میں نقل کرنی ہو تو اس علامت کا استعمال کرتے ہیں، جیسے یہاں ایک جملہ دیا جا رہا ہے کہ بابا بھارتی نے کہا، انورٹڈ کاما، جو اسے ایک بار دیکھ لیتا ہے اس کے دل پر اس کی صورت نقش ہو جاتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ واون اس کو کہیں گے اردو میں ندائیہ یا فجائیہ، مارک آف ایکسکلیمیشن، دلی جذبے کا اظہار کرتے وقت یہ نشان استعمال کرتے ہیں، جیسے الحمدللہ، شاباش، ماشاء اللہ، ارے واہ، اس طرح کے جملوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب آئیے علامت شعر، سمبل آف کپلیٹ، یعنی کہ یہ علامت عبارت میں کسی شعر کا حوالہ دینے کے موقع پر شعر کے شروع میں لگائی جاتی ہے، جیسے علامہ اقبال کا شعر ملاحظہ فرمائے، ملاحظہ فرمائے کے نیچے دیکھیے علامت ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ علامت تغیر، سلیش، اس کو آبلک بھی کہتے ہیں انگلش میں، بطور رموز اوقاف استعمال ہوتا ہے، اس کے انگریزی میں کئی نام ہیں لیکن سلیش زیادہ معروف ہے۔
اکثر اردو بولنے والے بھی لفظ سلائش ہی بولتے ہیں، لیکن اس کا صحیح اردو مترادف عارضی لکیر ہیں، جو انگریزی لفظ اوبلک اردو مترادف ہے، جیسے علامت یا اشارہ کے درمیان میں ہم نے اوبلک کو استعمال کیا ہے۔ علامت تخلص، سمبل آف نک نیم، شاعر اصلی نام پر نہیں اس کے تخلص پر یہ نشان لگاتے ہیں، جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ غالب کے اوپر دیکھیے ایک چمچے نما نشان نظر آ رہا ہے، سمبل آف نک نیم ہے، علامت تخلص اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شیخ محمد اقبال، اقبال کے جو ہے اوپر دیکھیے ایک چمچہ نما آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، یہ ہے رموز و اوقاف۔ امید کہ آپ کو یہ رموز و اوقاف سمجھ میں آئے ہوں گے۔